मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वाइस के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मिस्र के शहर कहरा के बाज़ार के अंदर 5 से 6 ताजिर रहते थे जो कि फ़लस्तीन के शहर अल खलील से तिजारत की गर्ज से आए थे। वो 5 से 6 ताजिर सारा दिन बाज़ार में तिजारत करते, कारोबारी मामलात निपटाते और रात के वक्त मस्जिद के अंदर इकट्ठे हो जाते। मस्जिद के साथ में बने हुए एक छोटे से कमरे के अंदर वो 5 से 6 ताजिर रिहाइश पजीर थे और अपने लिए खाना भी खुद बनाते। और शाम के वक्त जब सारे ताजिर इकट्ठे होते तो एक दूसरे को कारोबारी मामलात से आगाह भी करते और एक दूसरे से मशवरा भी लेते। और इसी तरह उनको कहरा के बाज़ार के अंदर तिजारत करते हुए 5 साल गुजर गए। उन ताजरों में से एक ताजिर जिसका नाम शहाबुद्दीन था, वो बड़ा ही लालची किस्म का ताजिर था और वो अपने लालच की वजह से कई बार फंस भी चुका था और लुट भी चुका था। लेकिन उसने कभी भी अपने लालच से सबक नहीं सीखा और आए दिन उसका लालच बढ़ता जाता रहा। बाकी दीगर ताजिर उसे बहुत समझाते कि ये लालच तुम्हें एक दिन लोए डूबेगा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लिहाजा ज़्यादा लालच ना क्या करो। लेकिन फिर भी वो अपनी इस बुरी आदत से बाज ना आता। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और 5 ताजिर कहरा के अंदर 5 साल से रह रहे थे। साल में एक जो मर्तबा उन्हें अगर तिजारत की गर्ज से वापस अपने वतन जाना पड़ता तो फिर वो अपने घर वालों को भी मिल लेते और सामान लेकर वापस कहरा के बाज़ार के अंदर आ जाते। और उन 5 ताजिरों की दोस्ती पूरे बाज़ार के अंदर मशहूर थी। एक दिन शाम का वक्त हो रहा था। असर के वक्त बहुत अच्छी खासी बारिश हुई, जिस वजह से ताजिरों ने वक्त से पहले दुकानें बंद की और बाकी दीगर ताजिर अपने अपने घरों को चले गए। और वो 5 ताजिर मस्जिद के साथ में बने हुए मकान के अंदर हाजिर हो गए और एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे। उनमें से एक ताजिर बाकी ताजिरों के लिए गरम गरम कहवा तैयार करने लगा। सर्दी शिद्दत से बढ़ रही थी। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो एक ताजिर जिसका नाम शहाबुद्दीन था, वो किसी काम की गरज से मस्जिद के अंदर गया तो उसने देखा कि एक औरत मस्जिद के सतून के साथ बैठी रो रही थी। सर्दी से ठिठुराती हुई औरत से शहाबुद्दीन ताजिर ने पूछा, ऐ खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त, और आखिर मसला क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? वो औरत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगे। शहाबुद्दीन ताजिर ने औरत को रोते हुए देखा तो उसे तजस्सुस होने लगा और पूछा, ऐ खातून, बताओ तुम्हारा मसला क्या है? तो उसने कहा, ऐ नौजवान, तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा? क्या मेरे मसले का हल तुम्हारे पास है? शहाबुद्दीन ताजिर ने कहा, ऐ खातून, तुम पहले मसला तो बताओ, हो सकता है मैं तेरी मदद कर दूं। तो उस खातून ने कहा, मेरा नाम बिल्किस है, मैं कहरा शहर के एक छोटे से कस्बे के अंदर रहती हूँ। मेरे बाप ने मेरी शादी एक ताजिर से करवा दी और वो ताजिर बहुत बड़े पैसे वाला और रईस था और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। समझौता करके उस ताजिर ने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उसने कभी भी मेरे साथ शौहरों वाला रवैया अख्तियार नहीं किया। मैं उसकी बहुत खिदमत करती ताकि उसका दिल जीत सकूं, लेकिन कभी उसने मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा। मेरा शौहर तिजारत की गर्ज से अक्सर औकात बाहर जाता रहता और 6-6 महीने बाद वापस आ जाता। हालांकि उसके साथी 2-3 महीने के अंदर वापस आ जाते। मुझे पता था कि वो जानबूझकर अपना वक्त बाहर गुजारना चाहता है, इसलिए वो जिस जगह 2 महीने लगते थे वो 4 से 5 महीने लगाकर वापस आता। और वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी ज़िंदगी के दिन बड़े मुश्किल से काट रही थी, क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप भी इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए थे और एक ही शौहर था जिसने कभी भी मेरी तरफ से मोहब्बत भरी आंख से नहीं देखा। वक्त गुजरता रहा और जब हमारी शादी को 2 साल गुजर गए तो एक दफ़ा मेरे शौहर ने बाज़ार से बहुत सारा सामान ख़रीदा और मिस्र के शहर अल खलील की तरफ जाने वाले काफ़िले के साथ
اپنا سامان لے کر چل پڑا۔ میرا شوہر جب اس شہر کی طرف جاتا تو وہ 5 سے 6 ماہ کے اندر واپس آ جاتا، لیکن اب 1 سال گزر گیا اور میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتے رہی کہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو جس وجہ سے وہ واپس نہیں آیا، لیکن وقت گزرنے لگا اور حتیٰ کہ 10 سال گزر گئے لیکن میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ انتظار کرتے کرتے میری آدھی زندگی اس انتظار میں گزر گئی کہ میرا شوہر واپس آ جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں لوٹا۔ جب میں نے بازار جا کر تاجروں سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر تو اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بازار کے اندر اس کا جتنا بھی سامان تھا وہ جاتے ہوئے اس نے تاجروں کے ہاتھ بیچا اور اس سے حاصل ہونے والا سونا صندوقوں میں ڈال کر قافلے کے ساتھ لے گیا، اور سننے میں آیا ہے کہ اس نے الخلیل شہر کے اندر دوسری شادی کر لی ہے اور ایک گھر میں ایک بڑی سی حویلی بنا کر اس کے اندر رہ رہا ہے۔ اگر وہ کبھی کہرا شہر کی طرف آیا بھی تو بھیس بدل کر آتا ہے اور تجارت کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ جب مجھے اس بات کی خبر لگی تو مجھے بہت برا لگا کہ جس انسان کی خاطر میں 10 سال انتظار کرتی رہی وہ مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا ہے۔ لہذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے انسان کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا، قاضی صاحب میرے شوہر کو گھر سے گئے ہوئے 10 سال گزر گئے لیکن وہ واپس نہیں آیا، کیا میں دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، نہیں، تمہارا دوسرا نکاح صرف ایک شرط پر ہو سکتا ہے کہ تیرا شوہر واپس آ جائے اور وہ تمہیں طلاق دے دے، تبھی تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو، یا پھر 3 گواہ لے آؤ جو تیرے شوہر کی موت کی گواہی دے، تب تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو، ورنہ بصورت دیگر تم نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور آپ ہی بتائیں، مجھے اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں، میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو چکی، اب میرے پاس کوئی نان نفقہ نہیں بچا، میں اپنی جائز ضروریات بھی نہیں پوری کر سکتی، اور میں ایک عورت ہو کر کس کے پاس مدد کے لیے جاؤں، لہذا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں کیا کروں۔ یہ سن کر شہاب الدین تاجر نے اس عورت کو کہا، بتاؤ پھر تم آگے کیا کرنا چاہتی ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ میرے ساتھ چل کر قاضی صاحب کے پاس یہ گواہی دے دے کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور پھر قاضی صاحب کے سامنے آپ فرضی مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر شہاب الدین تاجر نے کہا، اے خاتون، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں جھوٹی طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تیرا اصلی شوہر زندہ ہو اور وہ واپس لوٹ آئے تو پھر تم کیا کرو گی؟ تم جانتی ہو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا، وہ میرا شوہر مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ میرے پاس واپس کیا خاک لوٹے گا؟ شہاب الدین تاجر نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب عورت نے دیکھا کہ اب میرا کام نہیں بڑھ رہا تو اس نے شہاب الدین تاجر کو کہا کہ میں تمہیں یہ کام کرنے کے بدلے میں 100 سونے کے سکے دے سکتی ہوں، میرے پاس 100 سونے کے سکے بچے ہیں جو میں نے مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سکے لے لو اور مجھے آزادی دلوا دو۔ یہ سن کر شہاب الدین تاجر کا لالچ پھر سے جاگا اور اس نے دل میں سوچا کہ بس تھوڑے سے کام کے 100 سکے مل رہے ہیں، کیوں نہ یہ کام کر لیا جائے، ویسے بھی اگر یہ کام میں نے نہیں کیا تو کوئی اور کر دے گا، اور میں یہ 100 سکے اپنے ہاتھ سے ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ شہاب الدین تاجر نے اس عورت کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس عورت سے 100 سونے کے سکے لیے اور اسے قاضی صاحب کے پاس لے گیا۔ وہ دونوں قاضی کی عدالت میں قاضی صاحب کا انتظار کرنے لگے، لیکن قاضی صاحب نہ آئے۔ شام کا وقت ہو گیا اور وہ عورت اپنے گھر کو چلی گئی، اور شہاب الدین تاجر واپس اپنی رہائش گاہ پر واپس لوٹ آیا۔ سارے تاجروں نے پوچھا، اے تاجر، تم سارا دن کہاں غائب تھے؟ شہاب الدین تاجر نے کہا،
ارے تم جانتے ہو کہ جہاں مجھے منافع زیادہ ملے میں اسی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں، بس ایسے سمجھو کہ میں اپنے فائدے کے لیے گیا تھا۔ سارے تاجر مسکرانے لگے اور پھر معمول کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اگلی صبح وہ عورت اسی مسجد کے اندر پہنچی اور اس نے شہاب الدین تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی اس عورت کو اور اس کے ساتھ موجود آدمی کو دیکھا تو قاضی صاحب نے کہا، اے خاتون، یہ آدمی کون ہے اور پھر تم دوبارہ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ جب تک تیرا شوہر آ کر تمہیں طلاق نہیں دیتا یا پھر کوئی اور آدمی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ تیرا شوہر مر چکا ہے، تب تک تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس عورت نے کہا، قاضی صاحب، یہ آدمی ہی میرا شوہر ہے، یہ 10 سال پہلے کے بعد واپس لوٹا ہے اور اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لہذا یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے طلاق دے گا، اس کے بعد تو آپ مجھے نکاح کرنے کی اجازت دے دینا۔ قاضی صاحب نے شہاب الدین تاجر کی طرف دیکھا اور کہا، ارے میاں، تم ہی اس کے شوہر ہو؟ شہاب الدین تاجر نے کہا، جی ہاں حضور، میں ہی اس عورت کا شوہر ہوں۔ میں کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں اور میں نے اپنی پسند کی شادی فلاں شہر کے اندر کر رکھی ہے۔ میں تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوا تھا تو اس عورت نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑ کر آپ کے عدالت میں لے آئی اور یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو طلاق دے دوں۔ قاضی صاحب، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، تم اس کو طلاق دے دو۔ شہاب الدین نے جھوٹی 3 طلاقیں قاضی صاحب کے سامنے اس عورت کو دے دی، پھر اس عورت سے پوچھا کہ تم اپنے تمام حقوق اپنے شوہر کو بخشنا چاہتی ہو؟ تو یہ سن کر اس عورت نے کہا، نہیں قاضی صاحب، اس شوہر نے 10 سال جو اس نے باہر گزارے جتنا بھی حقوق بنتا ہے اور 10 سال کے اندر میرا جتنا بھی خرچہ بنتا ہے وہ میں اس اپنے شوہر سے لینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شہاب الدین تاجر کی تو آنکھیں باہر نکلنے لگی۔ قاضی صاحب نے شہاب الدین کی طرف دیکھا اور کہا، اے آدمی، تم نے اپنی بیوی کو 10 سال خود سے دور رکھا اور 10 سال کے اندر اس نے اپنے اوپر جتنا بھی خرچہ کیا وہ تمہاری ذمہ داری بنتی تھی، اور کم از کم 10 سال کے 1000 سونے کے سکے بنتے ہیں۔ تم اس اپنی سابقہ بیوی کو 1000 سونے کے سکے ادا کرو اور اس کے بعد تم آزاد ہو سکتی ہو، ورنہ تمہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن کر شہاب الدین تاجر عورت کی چال کو سمجھ گیا اور کہا، میں تو بہت بری طرح جال میں پھنس گیا ہوں۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے قاضی صاحب کے سامنے یہ بول دیا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ مل کر جھوٹ بولا اور میں نے 100 سکے لیے اور میں نے اس عورت کو جھوٹ کی طلاق دی تو قاضی صاحب الٹا مجھے پھانسی پر لٹکا دے گا، اور اگر سچ نہیں بولتا ہوں تو مجھے 1000 سونے کے سکے دینے پڑیں گے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اتنے میں قاضی کے سپاہیوں نے شہاب الدین تاجر کو پکڑا اور زندان میں ڈال دیا۔ قاضی صاحب نے کہا، جب تک تم 1000 سونے کے سکے اس عورت کو ادا نہیں کرتے اس وقت تک تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ شہاب الدین تاجر نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، اس وقت میرے پاس ایک سکہ بھی موجود نہیں ہے، آپ مجھے جانے کی اجازت دیں تاکہ میں جا کر بازار سے اپنی رقم اٹھا کر لے آؤں۔ قاضی صاحب نے کہا، تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی رشتہ دار تو ہوگا، اگر ہم نے تجھے رہا کر دیا تو اس بات کی کون گواہی دے گا کہ تم واپس آؤ گے؟ قاضی صاحب نے کہا، تمہیں رہائی نہیں مل سکتی۔ شہاب الدین تاجر نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، مجھے ایک چٹھی لکھ کر اپنے دوستوں کو بھیجنے دیں۔ قاضی صاحب نے اجازت دے دی۔ شہاب الدین تاجر نے اپنے بازار میں موجود دوستوں کو چٹھی لکھی اور اس کے اندر سارا حال بیان کیا اور انہیں کہا کہ میری دکان سے 1000 سونے کے سکے میرے ملازموں سے لے کر آؤ۔ جب وہ چٹھی ان تاجروں کے پاس پہنچی تو انہیں سخت غصہ آیا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کو روکا کہ تم لالچ میں نہ پڑا کرو، اور یہ آج پھر لالچ میں پھنس گیا۔ انہوں نے 1000 سونے کے سکے لیے اور قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔
اس عورت کو 1000 سونے کے سکے ادا کیے اور شہاب الدین تاجر کو قاضی صاحب سے رہا کروایا اور اپنے مکان پر لے آئے۔ اب جب اس بات کی خبر پورے بازار کے اندر پھیلی تو سارے لوگ شہاب الدین تاجر پر تھوکنے لگے، حتیٰ کہ اس کے دوست بھی اسے بار بار اپنی غلطی کا احساس دلاتے رہے۔ جب یہ سارا معاملہ شہاب الدین تاجر نے دیکھا تو اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اے میرے دوستو، میں مانتا ہوں میں نے بہت بڑا لالچ کیا اور میں لالچ میں آ کر پھنس گیا، لیکن اگر تم سوچو کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اور بغیر کچھ اس عورت سے لیے اس بات پر رضا مند ہو جاتا تو سمجھو کہ وہ عورت اس کو کتنا لوٹ لیتی۔ آج اس نے مجھے لوٹا ہے، کل جا کر وہ کسی اور کو لوٹے گی۔ اگر اس عورت کو روکا نہ گیا تو وہ کئی اور کے ساتھ دھوکہ کرے گی۔ یہ سن کر شہاب الدین تاجر کے دوستوں نے کہا، تیری بات میں تو بڑا دم ہے، لہذا اس عورت کو سبق سکھانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، اگر ہم قاضی صاحب کے پاس گئے تو قاضی صاحب ہم سب کو زندان میں ڈال دے گا، لہذا ہمیں کسی اور انصاف کے دروازے پر جانا ہوگا جہاں ہمیں انصاف مل سکے۔ تو ان چاروں پانچوں تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں انصاف لینے کے لیے کس کے پاس جانا ہوگا۔ اگر ہم سیدھا سیدھا اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہمیں ہی کسی جال میں پھنسا کر مزید ہم سے کچھ نہ ہتھیا لے، لہذا ہمیں کوئی اور ترکیب سوچنی ہوگی۔ تو اتنے میں ان تاجروں میں ایک تاجر بولا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے اور ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے جس سے ہم انصاف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باقی تاجروں نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے بھی ایک تاجر نے دھوکے سے لوٹ لیا اور اس کے بدلے میں مجھے خراب مال دیا۔ میں قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے میں یہ پتہ لگا سکوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ تو میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ مجھے انصاف کسی جگہ سے ملتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ تو مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہفتے میں ایک دن کھلی کچہری لگاتے ہیں اور اس کچہری کے اندر ہر غریب کو آنے کی بلا جھجک اجازت ہوتی ہے۔ اور جب میں سلطان کی عدالت میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو بلا کر سخت سے سخت سزا بھی دی اور بغیر ثبوتوں اور گواہوں کے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے انصاف دلایا۔ اگر ہم اس دفعہ بھی سلطان کی عدالت میں جاتے ہیں تو مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں ہمیں انصاف ملے گا، لیکن ہمیں انصاف حاصل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل ماجرا بتانا ہوگا، ہمیں سلطان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ تو چاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ پانچوں تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مقدمے سن رہے تھے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ پانچوں تاجر حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک عورت مسجد کے ستون کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ سارا قصہ بیان کیا اور ہمارا دوست ان کے لالچ میں آ گیا اور جا کر قاضی کے سامنے جھوٹی گواہی دے دی کہ میں اس کا شوہر ہوں اور پھر اسے طلاق دے دی۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ میں 10 سال کا حقوق اپنے شوہر سے لینا چاہتی ہوں، اور قاضی نے کہا کہ اگر تم نے 10 سال جو تیری بیوی نے خود پر خرچ کیے وہ تم نے معاوضہ نہیں دیا تو تمہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ اور سلطان معظم 1000 سونے کے سکے دے کر ہی قاضی صاحب نے ہمارے دوست کو رہا کیا۔ سلطان معظم ہمارے دوست کو اپنے لالچ کا سبق مل گیا، لیکن اگر اس عورت کو روکا نہ گیا تو وہ کئی ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹتی رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ اس کے جال میں پھنسنے والا کوئی غریب ہی نہ ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ کیا کوئی عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک عورت رہتی ہے
اس کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیغام اس عورت تک پہنچایا دیا۔ اگلی صبح عدالت لگی تو وہ پانچوں تاجر اور وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں موجود تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے خاتون، بتاؤ جو ان پانچوں تاجروں نے تیرے بارے میں بتایا کیا وہ درست ہے؟ کیا تم نے شہاب الدین تاجر کو بے وقوف بنا کر 1000 سونے کے سکے لوٹ لیے؟ تو یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہا، سلطان معظم، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو ان کو جانتی تک نہیں، میں نے آج سے پہلے ان پانچوں نوجوانوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سلطان معظم نے کہا، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میرا شوہر ابھی اس بات کی گواہی دے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس عورت کا شوہر عدالت کے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، سلطان معظم، میری بیوی پچھلے 10 سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، میں تو ایک مزدور ہوں، میرا تو تجارت سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری بات کہ میری بیوی کا بالکل کردار ایسا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پانچوں تاجر بڑے حیران ہو گئے کہ یہ سارے کتنے چالاکی سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ سب اس کے خریدے ہوئے غلام ہیں اور اس عورت کے کہنے پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اتنے میں شہاب الدین تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، حضور، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ نے حقیقت معلوم کرنی ہے تو آپ قاضی صاحب کو عدالت میں بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا یہ عورت آپ کے پاس نہیں آئی تھی، اور کیا میں نے اس عورت کے سامنے اس کو طلاق نہیں دی تھی، اور کیا قاضی صاحب نے مجھ سے 1000 سونے کے سکے لے کر اس عورت کو نہیں دیے تھے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس قاضی کو ابھی اور اسی وقت عدالت میں حاضر کیا جائے۔ سپاہی گھوڑے پر سوار ہوا اور چند گھنٹوں کے بعد قاضی صاحب کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب، کیا یہ عورت آپ کے پاس آئی تھی اور اس نے آپ سے دوسرے نکاح کا پوچھا تھا، اور کیا اس نوجوان نے آپ کے سامنے اس کو طلاق دی تھی؟ کیا یہ سارا ماجرا ہوا تھا؟ یہ سن کر قاضی نے کہا، سلطان معظم، میں تو ان پانچوں نوجوانوں کو آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور میں تو اس خاتون کو بھی نہیں جانتا، یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ یہ سن کر وہ پانچوں تاجر بڑے حیران ہو گئے اور کہا، سلطان معظم، یہ قاضی جھوٹ بول رہا ہے۔ ان پانچوں تاجروں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس سارے کھیل میں قاضی بھی برابر کا شریک تھا، اور ان سے حاصل ہونے والی رقم قاضی صاحب نے برابر میں بانٹی تھی۔ وہ پانچوں تاجر بڑے حیران ہوئے کہ اگر اس عورت کا چہرہ بے نقاب نہیں کیا تو الٹا سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں زندان میں ڈال دے گا۔ وہ پانچوں تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے چلانے لگے اور کہا، سلطان معظم، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، آپ ہمیں اس عورت کے شر سے بچائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ایک طرف میں نے تمہارے بیانات سنے، تو جب میں نے دوسری طرف ان کے بیانات سنے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر تم دونوں میں کون سچ بول رہا ہے۔ دونوں طرف برابر کے گواہ موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ عورت سچ بول رہی ہے یا پھر یہ پانچوں تاجر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کشمکش میں تھے، کیونکہ عورت والی طرف سے اس کا شوہر مشہور قاضی بھی عورت کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ساری بات پر غور کیا تو سلطان کو یہ تو یقین ہو گیا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ قاضی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اس بات کو کیسے ثابت کیا جائے کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ پانچوں تاجر سچ بول رہے ہیں؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون اور اس کے شوہر اور قاضی صاحب سے کہا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ بعد میں کروں گا، لیکن میں اکیلا کمرے کے اندر ان دونوں یعنی کہ قاضی صاحب اور تیرے شوہر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ پانچوں تاجر کانپ رہے تھے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے تو پیچھے بچے بھوک سے مر جائیں گے اور ہمارا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ہم نیکی کی خاطر اس عورت کو انجام تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے، یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کس مصیبت میں پھنس جائیں گے، الٹا نیکی ہمارے گلے پڑ گئی۔ وہ اسی سوچ میں مصروف تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک علیحدہ کمرے میں چلے گئے اور سپاہی کو حکم دیا کہ اس عورت کے شوہر کو بلا کر لاؤ۔ اس عورت کا شوہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کا شوہر باہر واپس آیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ قاضی کو میرے کمرے میں حاضر کیا جائے۔ پھر وہ قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب باہر واپس آئے۔ چند لمحے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے سے واپس آئے اور آ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس قاضی اس عورت کے شوہر اور اس خاتون کو پکڑ کر زندان میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی اور چلانے لگی اور کہا، سلطان معظم، میرے پاس سارے ثبوت ہیں، اور پھر آپ بھی میرے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ سارے درباری بھی حیران تھے کہ جتنے ثبوت اور گواہ پیش کیے گئے ان سے تو یہ عورت سچی لگتی تھی۔ آخر سلطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور پانچوں تاجر سچے ہیں؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سے تاجر شہاب الدین نے پوچھا، حضور، یہ حقیقت صرف ہم پانچوں جانتے تھے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اور عورت نے خود کو سچا ثابت کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن حضور آپ کو کیسے حقیقت کا پتہ چلا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب میں نے دونوں کے دلائل سنے تو مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور تم سچے ہو، لیکن سب کے سامنے حقیقت معلوم کرنے کے لیے میں نے ایک ترکیب بنائی۔ میں نے سب سے پہلے اس عورت کے شوہر کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور کہا، کیا یہ جو باہر خاتون کٹہرے کے اندر کھڑی ہے وہ تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، وہ میری بیوی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے نکاح میں موجود گواہوں کو حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے اس نوجوان کی باتوں میں لگایا اور پھر پوچھا، اے نوجوان، تیری بیوی کے ہاتھ کی دائیں جانب ایک زخم ہے، وہ زخم کیسے ہوا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، کون سا زخم؟ میں نے اسے کہا کہ اس کے ہاتھ کی پچھلی جانب زخم تھا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ سلطان کس زخم کی بات کر رہا ہے تو اس نوجوان نے کہہ دیا، جی ہاں سلطان معظم، میری بیوی گھوڑے سے اتر رہی تھی تو اس وقت ہاتھ پر چوٹ لگی اور اسے ہاتھ پر زخم لگ گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ پر کوئی زخم نہیں تھا۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ اس کو گھوڑے سے اترتے ہوئے زخم لگا۔ اس کا مطلب یہ مکمل جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ وہ خاتون اس کی بیوی ہوتی تو اسے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا اور یہ کہہ دیتا کہ اس کے ہاتھ پر کوئی زخم نہیں۔ یہ گھوڑے والا اترنے والا جھوٹ کبھی نہ بولتا۔ پھر جب میں نے قاضی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، قاضی صاحب، کیا آپ جانتے ہیں جو وہ 5 تاجر باہر عدالت میں کھڑے ہیں وہ کہرہ بازار کے بڑے امیر و کبیر تاجر ہیں؟ اگر تم ان کے حق میں گواہی دے دو تو میں تیرا عہدہ بڑھا دوں گا اور تیری تنخواہ بھی دگنی کر دی جائے گی۔ یہ سن کر قاضی نے اسی وقت ہاں میں ہاں ملا دی اور کہا، جی ہاں سلطان معظم، جیسا آپ حکم دیں میں ویسا ہی جا کر باہر گواہی دے دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ قاضی دولت کے لیے کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے بھی اس عورت کے ساتھ مل کر جھوٹ بولا اور پیسوں کے لالچ میں ان 5 تاجروں کو پھنسایا۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور تم سچے تھے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کو اپنے عہدے سے فارغ کر کے 2 سال قید کی سزا سنا دی اور اس عورت سے 1000
سونے کے سکے لینے کے بعد 500 سونے کے سکے جرمانہ کیا اور اس کے جھوٹے شوہر کو بھی پکڑ کر زندان میں ڈال دیا گیا۔